अस्सलाम वालेकुम साथियों। हर बार सोचते हैं कि ये जो टॉक का सिलसिला शुरू किया हुआ है बेड टाइम स्टोरी का, बस अब ये ख़त्म हो जाएगा कि 2 क्लिप्स हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, बस बहुत है। लेकिन जिस वक्त हम सुबह चाय की प्याली लेकर कंप्यूटर पे आते हैं तो कमेंट्स पढ़ते हुए हमें बाज़ दफ़ा एक ही बात रिपीट होती हुई दिखाई देती है, ख़ासकर इस टॉपिक पर कि बच्चों की तरबियत कैसे करें। बच्चे बहुत ज़्यादा फ़ोन्स में हैं, मोबाइल्स में हैं। अम, हम लोग अभी भी शायद बुनियादी पॉइंट जो है उसको मिस कर रहे हैं। हम लोग शायद समझ नहीं पा रहे कि आहिस्ता 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 यहाँ तक बच्चे पहुँचे कैसे हैं। हमारी बात उन तक पहुंचती क्यों नहीं? उनको क्यों पता नहीं चलता कि हम क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते, हम क्या पसंद करते हैं, क्या नहीं पसंद करते। हमें जो पर्सनली महसूस होता है आजकल के बच्चों में और पेरेंट्स में, वो एक गैप है। हमें ऐसा लगता है कि वो कनेक्शन जो उनका डे वन से होना चाहिए था पेरेंट्स के साथ बच्चों का, वो नहीं है। हाँ, ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि जिस वक्त बच्चा बचपन से जवानी में दाखिल हो रहा होता है, वो उसका एक ऐसा वक्त होता है जब उसमें चेंजेस आ रही होती हैं, हार्मोनल चेंजेस भी आ रही होती हैं, वो खुद भी अपने आप को लॉस्ट पाता है। उस वक्त का क्लैश जो है वो सबसे ज़्यादा दूर बच्चों को आपसे फेंक दिया करता है। उस वक्त हमें लगता है कि पेरेंट्स को थोड़ी सी समझदारी से काम लेना चाहिए। एक बात तो ये है। दूसरी जो बुनियादी बात है वो ये है कि जब हम जवान होते हैं, हमारी शादी होती है, हमारा बच्चा होता है, हम कोई एक्सपीरियंस लेके अपने घर से नहीं आते। हम जो अपने आसपास के लोग हैं, जो माहौल है, जो मुआशरा है, बिना सोचे समझे बस उसे देखकर चलते ही चले जाते हैं। हमें इधर उधर कुछ दिखाई ही नहीं देता। ये जो शैतान है हम में, शायद वो बहुत ज़्यादा एक्टिवली इधर उधर फिरता रहता है और जिधर को दिल करे हमें घुमा देता है और हम उधर को ही चल पड़ते हैं। हमारे ख्याल में एक तो ये है कि इंसान नेक फितरत हो, दूसरा ये है कि वो अल्लाह ताला से गाइडेंस मांगता रहे, तीसरा ये है कि उसकी नज़र सिर्फ दुनिया की खूबसूरतियों और चमक पे ना रहे बल्कि उनके अंजाम पे रहे। अब जैसे हम थे, हम यहाँ पर कहते हुए हमें बाज़ औक़ात बहुत ऑकवर्ड लगता है कि हमने ये किया, हमने वो किया। हमें नहीं कहना चाहिए, लेकिन हमारी मजबूरी है। हम कह देते हैं इसलिए कि हम देखते हैं कि दुनिया क्या गलती कर रही है। हम एक ऐसे इंसान थे जो ज़माने से टकराने को तैयार थे। शायद हम थे ही ऐसे कि हमें फ़िक्र ही नहीं होती थी कि कोई क्या कहेगा, क्या सुनेगा, बुरा मानेगा, नहीं मानेगा। हम सारी पब्लिक में खड़े होकर अकेले खड़े हैं तो हमें इस चीज़ का एहसास नहीं होता था। हमारी रास्ते में अगर कहीं जूती टूट जाती थी तो हम उसको उठाकर हाथ में पकड़ लेते थे। एक बार हम बाज़ार जा रहे थे तो भागम दौड़ी इतनी थी कि हमने गाड़ी में बैठते हुए सोचा ही नहीं कि हम नंगे पाँव हैं। वो तो जब हम हाफ वे पहुँचे तो हमें ख्याल आया कि ओहो, चप्पल तो है ही नहीं पैरों में, नंगे पाँव जा रहे हैं, ड्राइव करें नंगे पाँव। वो इतनी भाग दौड़ थी, इतनी जल्दी थी। तो हम उतरे, हम वापस नहीं आए जूता लेने के लिए। हम वहाँ बाज़ार नंगे पाँव चल के गए। वहाँ जाके सबसे पहले जूते की दुकान से जूती खरीदी और वो हमारी इतनी चली है कि आज तक हम उसे ही दिन रात पहन रहे हैं। इस तरह हमने किया कि कोई भी आम सी पहनने वाली हमने ले ली। गोल्ड कलर हमें पसंद है, चूँकि सारी ज़िंदगी मियाँ साहब को अच्छा लगा कि ज़ेवर में लदी फंदी रहे हमारी बीवी, तो हमने पहन छोड़ा। सबसे पहले तो अपनी आत्मा को मारना सीखें। जो बच्चियाँ ये कहती हैं शादीशुदा होते हुए कि हमसे सुबह उठा नहीं जाता, हमें तो रात को देर तक जागने की आदत है, हम तो टीवी देखते हैं, हम तो बुक पढ़ते हैं और हमें तो फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर करना है और हमने बाहर जाके उनके साथ लंच करना है, डिनर करना है। आज वहाँ पार्टी है, आज वहाँ पार्टी है। अपनी ज़ात को आगे रखती हैं। और ऐसे आदमी जो कहते हैं माई टाइम, कि ये मेरा टाइम हो रहा है, मैं इसमें बैठ के कंप्यूटर पे बैठूं, खेलूं, बात करूं, दोस्तों से मिलूं, ये माई टाइम है। तो उन्होंने पहले ही अपने अंदर एक डिवीज़न पैदा की हुई है कि उस वक्त भी जबकि वो टुगेदर हैं, एज अ कपल हैं, एज अ हस्बैंड एंड वाइफ हैं और एक मैरिड लाइफ की बुनियाद रख रहे हैं, जिस घर में उन्होंने अपने बच्चे पैदा करने हैं और एक फैमिली को पालना है, वहाँ पर अगर मियाँ बीवी ही अलग अलग खड़े होंगे तो उनके बच्चे कभी टुगेदर नहीं हो सकते। उनमें और उनके बच्चों में कभी कोई कनेक्शन नहीं हो सकता। बच्चा उसकी तरफ जाएगा जो कमज़ोर है, बच्चा उसको बुरा जानेगा जो स्ट्रांग है, बच्चा उसको बुरा जानेगा जो उसको अच्छी बात करेगा, सही बात करेगा। इसलिए कि सही बात का, सच्चाई का, अच्छाई का रास्ता मुश्किल है, आसान नहीं है। तो
یہ باتیں جو ہیں ان کو مد نظر رکھنا چاہیے. تو جب شادی ہو جاتی ہے، جب آپ جس دن کسی کے نکاح میں آ جاتے ہیں، آپ کسی کی مسز بن جاتے ہیں یا آپ کسی کے ہسبینڈ بن جاتے ہیں، تو آپ ایک فیملی ہیں، آپ ٹوگیدر ہیں. آپ کی کوئی آؤٹنگس، کوئی ملنا ملانا، کوئی جانا آنا آپ کے اکیلے اکیلے کا نہیں ہونا چاہیے. آپ ایز اے فیملی جائیں، ایز اے فیملی ملیں. ہم نے اپنے بچوں میں بھی یہ بات ڈسکریج کی، خود یہ پریکٹس کیا ہے ساری زندگی. تو آپ اپنے بچے کو سب سے پہلے تو وہ بات نہیں منوا سکتے جو آپ نے خود پریکٹس نہ کی ہو. آپ سارا دن بیٹھ کر گڑ کھائیں اور بچے کو کہیں کہ گڑ نہ کھاؤ، یہ نہیں ہو سکتا. جوانی کا زوم ہوتا ہے، انسان ایک رن میں آتا ہے. پہلے زمانے میں کہا کرتے تھے بچیوں کی چھوٹی عمر میں شادی کر دینی چاہیے تاکہ وہ ایڈجسٹ ہو جائیں، اور یہ بات واقعی بالکل ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب شادیاں ہو جائیں تو بچیوں کو اپنے پیرنٹس کی نظر کے علاوہ بھی اپنی نظر سے دیکھنا چاہیے. ہم نے اپنے معاشرے میں یہ بات بہت زیادہ دیکھی ہے کہ بچیاں اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کے بھی اسے نہیں چھوڑتی ہیں، اور ساری رائے، ساری بات، سارا صلاح مشورہ وہ اپنے گھر سے لیتی ہیں. آہستہ 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 وہ بلائنڈڈ ہو جاتی ہیں. آہستہ آہستہ صرف وہ وہی کر رہی ہوتی ہیں جو انہوں نے اپنی والدہ کو کرتے دیکھا ہوتا ہے. صرف ان کو یہی پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک ہانڈی پکانی ہے، اس کے علاوہ ان کو دنیا کی کوئی خبر نہیں ہوتی. صبح سے لے کر شام تک ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر ڈرامے دیکھتی ہیں چونکہ انہوں نے پیچھے سے یہی دیکھا ہوتا ہے. وہ سمجھتی ہیں زندگی وہی ہے، ان کو اس دائرے کے باہر کی زندگی کا نہیں پتا ہوتا. تو یہ اتنی ساری بمباری ہم نے ایک ساتھ ہی کر دی. کہاں سے ہم شروع ہوئے ہیں اور کہاں تک آئے ہیں. تو یہ چھوٹی 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 ایسی چیزیں ہیں جن کا بلینڈ آپ کی نسلیں بچاتا ہے. یہ ایک دن کے ایفرٹ کی بات نہیں ہے. آپ بند اس دن نہیں باندھ سکتے جس دن سیلاب آ جائے، جس دن پانی چڑھنے لگے. آپ کی آنکھ اس دن کھلتی ہے جس دن آپ کو آ کے ایک لہر دھکا دیتی ہے. آپ نے اس دن کیوں نہیں دیکھا جس دن آپ نے اپنے بچے کو 2 مہینے کا الگ روم دیا، جس دن آپ اپنے بیڈ روم سے الگ اپنے بچے کا روم سیٹ کر رہے تھے. آپ نے تو اس کو پہلے ہی نکال کے باہر پھینکا. آپ پہلے سے اس کی نرسری سیٹ کر رہے ہوتے. ہمیں یہ بات بہت بری لگتی ہے. شروع دن سے اس کو انڈیپینڈنس کا بھاشن دیا جاتا ہے. کانفیڈنس آئے، کانفیڈنس آئے. کس لیے لگائے ماں باپ بچوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے؟ اس لیے نہیں لگائے کہ بچے کو الگ کمرے میں پھینک دیا جائے. ہم یہ بات بالکل پسند نہیں کرتے. آپ اپنے بچے کے ساتھ ایک کمفرٹیبل زون میں رہتے ہوئے ایک ایگریمنٹ پہ آئیں، ایک انڈرسٹینڈنگ پہ آئیں جو آپ میں اور آپ کے بچوں میں نہیں ہے. آپ کو اپنے بچے کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کیا کر سکتا ہے اور وہ کیا نہیں کر سکتا. خاص کر جب آپ کے بچے ٹین ایجرز ہیں، ان کو ایک ٹریک کا پتہ ہونا چاہیے. ان کو آپ کی لائکس اور ڈس لائکس کا پتہ ہونا چاہیے. ان کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ وہ جس کی چھت کے نیچے رہتے ہیں رائٹ اس کا ہے. وہ نہیں مانتے، ان کو بہت زیادہ باہر کے معاشرے کا انفلوئنس ہے، تو جائیں، کمائیں اور اپنا گھر لیں. آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ ان کو اپنی چھت کے نیچے رکھیں. سیدھی سیدھی بات ہے. تو آپ نے ان چیزوں پر نظر رکھنی ہے. آپ نے اپنے بچے کو ساتھ لگا کے رکھنا ہے. تو ہم نے اپنے بچوں کو جب تک وہ ذرا سمجھدار نہیں ہو جاتے اپنے کمرے سے الگ نہیں کیا. اگر ماں بریسٹ فیڈ کر رہی ہے تو اس کا بچہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. اس کی کاٹ آپ کے بیڈ روم میں ہی لگی ہوئی ہو، اور ہم تو کاٹ کو الگ بھی نہیں کرنے دیتے. ہم کاٹ کو بیڈ کے ساتھ ہی لگاتے ہیں. ایسی کاٹ لیتے ہیں جو بیڈ کے برابر آنے والی ہو، جیسے ایوان کی لگی ہوئی ہے. پتہ نہیں ہم نے کسی کلپ میں دکھائی ہے آپ کو کہ نہیں دکھائی. تو ہم اس طرح پسند نہیں کرتے ہیں بالکل بھی کہ بچہ ماں باپ کے ساتھ ان کے بیڈ روم میں نہ ہو. تو بچہ ذرا بڑا ہونے تک، سمجھدار ہونے تک آپ کے ساتھ چپکا ہوا ہونا چاہیے. جو سب سے پیارا اور سب سے خوبصورت ٹائم آپ اپنے بچے کے ساتھ گزارتے ہیں وہ ہوتا ہے رات کو سونے سے پہلے کا وقت. کہ بچے کو بے فکری ہے کہ ماں بھی ساتھ ہے، باپ بھی ساتھ ہے. ماں باپ کے ساتھ وہ دیر تک باتیں کرتا رہتا ہے. ابا بار بار شور مچا رہے ہوتے ہیں سونے دو، صبح کام پہ جانا ہے، اور بچہ جو ہے وہ بولے چلا جا رہا ہوتا ہے. اس کی کہانیاں ختم ہی نہیں ہو رہی ہوتی. کتنی دنیا ہے جو اس بیوٹی سے مس آؤٹ کر گئی کہ وہ وسپر کرتا ہے تھوڑی تھوڑی، اس کی پھر کوئی بات رہ جاتی ہے، اس کی پھر کوئی بات رہ جاتی ہے. پھر آپ بہانے سے بچے کو سمجھ کی باتیں اس کے کان میں ڈالتے رہتے ہیں. ہم لوگوں نے کیسے نمازیں یاد کی ہیں، ہم نے کیسے صحابہ کی کہانیاں سنی ہیں، کیسے انبیاء کی کہانیاں سنی ہیں، کیسے ہمیں یہ تھوڑا بہت جو دین آ جاتا ہے آیا ہے. اسی طرح آیا ہے کہ ہم اپنی ماؤں کے ساتھ لیٹ کر راتوں کو سونے سے پہلے یہ کہانیاں سنا کرتے تھے. ہمارا یہ ایک روٹین ہوا کرتا تھا.
کہ سارا کام ختم کر کے، اس وقت ماں کا دماغ بھی ٹھیک کام کر رہا ہوتا ہے، اس وقت بچے کے منہ سے بھی کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے جس پر ماں کی نظر دن کے کام دھندوں میں نہیں رہی ہوتی، جہاں پر اس کا پوائنٹ آف ڈیوٹی بن رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو وہیں سنبھال لے، وہیں ٹھوک بجا کے ٹھیک کر لے کہ یہاں تم غلط گئے۔ پھر آہستہ آہستہ بچہ جو ہے وہ اسکول جانے لگتا ہے، آپ جائیں چھوڑنے کے لیے، آپ رستے میں جاتے جاتے اس کو 10 باتیں اس کے کان میں ڈالیں، کیونکہ آپ اس کو ایک وار پہ بھیج رہے ہیں۔ دنیا کیا ہے، اب دیکھیں تو صحیح زمانے میں کیا ہو رہا ہے، کتنی ابیوز ہے، کتنی ڈرگز ہیں، کتنی سوئسائڈ ہے، کتنی لونلینس ہے۔ ان ساری چیزوں سے آپ اپنے بچے کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو بہت چھوٹی عمر میں الگ بیڈ روم میں نہیں ڈالنا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ باقی آپ کی پرسنل چوائس ہے، آپ جیسے چاہیں کریں۔ ہماری زندگی کا سب سے لانگیسٹ سٹیج ہو رہا ہے وہ آسٹریلیا ہے۔ ہم تو پاکستان میں بھی اتنا نہیں رہے ہوئے شادی سے پہلے جتنا ہم آسٹریلیا میں رہ چکے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پر بچے جو ہیں وہ اپنے ماں باپ کے کمرے میں جانا الاؤڈ نہیں ہوتے۔ جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ باہر کھڑے ہوتے ہیں، وہ اندر نہیں آ سکتے۔ اور ہمارے گھر کا یہ ماحول ہے کہ جب بچیاں یہاں پر ہوتی ہیں، امی ہوتی ہیں، سارا دن آ کے وہ ادھر ہی ہماری طرف اس کمرے میں بیٹھی ہوتی ہیں، ہمارے ادھر پیچھے صوفے پہ بیٹھی ہوتی ہیں یا ادھر بیڈ روم میں بیٹھی ہوتی ہیں۔ ان کا دن یہی گزرتا ہے، ان کو اتنا پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے اپنے کمروں میں بھی رہنا ہے۔ بعض اوقات ہم گھبرا جاتے ہیں کہ ہمیں اپنا کام روکنا پڑتا ہے، لیکن وہ ماں ہی کیا جو یہ سیکریفائز بھی نہ کر سکے کہ اپنا ٹائم تھوڑا بہت اپنے بچوں کو دے لے۔ بچوں کو کچھ نہیں چاہیے ہوتا، وہ تو پھلتا بڑھتا پیڑ ہیں، ان کو آپ کی ضرورت نہیں ہے، نیچے تو آپ جا رہے ہیں، آپ کو ان کی ضرورت ہے۔ ان کو اپنے ساتھ لگا کے رکھیں، ان کو جہاں تک ہو سپورٹ کریں، آہستہ 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 اپنی جان، اپنی عادتیں، اپنا اخلاق، اخلاص، تہذیب، کردار، دین ان میں ڈالتے رہیں۔ کنیکشن ہوگا تو ڈالیں گے نا۔ جب 2 مہینے کے بچے کو آپ ساتھ والے کمرے میں پھینکیں گے اور پیدا ہونے سے پہلے آپ اس کا الگ بیڈ روم سیٹ کر رہے ہوں گے، نرسری بنا رہے ہوں گے، آپ ڈالیں گے کیا؟ کیسے ڈالیں گے؟ کب ڈالیں گے؟ وہ آپ کے ساتھ ہو، آنکھوں کے سامنے ہو۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک کنیکشن پیدا کرتی ہیں، ایک محبت پیدا کرتی ہیں۔ ہمارے سر میں اس دن درد ہو رہا تھا، بہت ہی درد تھا، تو لیٹ گئے، ہم نے دوائی کھائی اور ہم لیٹ گئے۔ تھوڑی دیر بعد بہو آئی، آ کے بیٹھی ہمارے پاس، بیٹھ کے تھوڑی دیر بعد ہمیں محسوس ہوا وہ اپنی انگلیاں ہمارے سر میں پھیر رہی ہے، بالوں میں پھیر رہی ہے۔ ہم نے اس کو کہا نہیں نہیں رہنے دو، ٹھیک ہے اب تو بہت بہتر ہیں، نہ دباؤ۔ کیوں کیا اس نے ایسا؟ اس لیے کہ جس دن سے وہ ہمارے گھر میں آئی ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے، ہم دبانے پہنچتے ہیں۔ یہ ہے آج کل کی ساسوں کا اور بہوؤں کا تعلق نہیں ہے۔ آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ یہاں ہر بچی آ کے کہتی ہے کہ سسرال کے لیے جتنا مرضی کر لو، وہ آپ کو اچھا نہیں جانتے۔ ہاری وہ پتھر پہ بھی بوند بوند گرے تو سوراخ ہو جاتا ہے۔ یو ڈو یور بیسٹ، دیٹس یور جاب، دیٹس یور ڈیوٹی۔ آپ کا زور کس پہ چلتا ہے؟ اپنے آپ پہ چلتا ہے۔ تو ہر رشتے میں، ہر تعلق میں سیکریفائس کس کی ہے؟ آپ کی ہے۔ تو جو سب سے پہلا قدم آپ نے اٹھانا ہے جب آپ کی شادی ہوتی ہے، تو آپ نے اپنی ذات کو پیچھے ڈالنا ہے، اور آپ نے اپنے ساتھی کو، خاص کر وہ جو کہ ہیڈ آف دا فیملی ہے، جو آپ کو بیاہ کے لے کر آیا ہے، جس نے آپ کا انتخاب کیا ہے، جس نے آپ کو چنا ہے، جو آپ کو اپنے نکاح میں لے کے آیا ہے، اپنے گھر لے کر آیا ہے، آپ نے اس کے ساتھ لگنا ہے اور دیکھنا ہے اس کو کیا پسند ہے اور اس کو کیا ناپسند ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ کچھ وہ ڈھلتا ہے، کچھ آپ ڈھلتے ہیں، ایک طرح سے ایک گھر کا پرامن پرسکون ماحول جو ہے وہ پھر قائم ہو جاتا ہے۔ شروع میں میرڈ لائف جو ہے وہ مشکل لگا کرتی ہے۔ جب ہم بیاہ کے جا رہے تھے تو ہم 8-10 دن اپنے تایا جان کے پاس انگلینڈ میں رہے۔ اچھا، ہم نے تو آپ کو بتایا کہ ہمارے ابا جان نے تو جہاز میں چڑھا دیا تھا، نکاح ہمارا ہوا تھا، اور ہم اپنے میاں صاحب سے ایک طرح سے پہلے واقف نہیں تھے کہ عادت کیسی ہے، بولتے کیسے ہیں، دکھتے کیسے ہیں۔ کچھ اس طرح کا سلسلہ ہمارے ہاں نہیں ہوا کرتا تھا بالکل بھی۔ تو ہم بالکل ایک انجان، ایک غیر انسان سے جس سے ہم کو کوئی اٹیچمنٹ نہیں تھی، ہم اس کی خاطر جہاز پہ چڑھ گئے تھے، چونکہ ہمارے ابا نے کہا جاؤ بیٹا، چلے گئے ہم۔ ہمارا تو جب دبئی پہ ٹرانزٹ میں ہم بیٹھے تھے، وہاں اناؤنس ہوا کہ ایک فلائٹ واپس پاکستان جا رہی ہے، تو ہمارا دل کرا تھا ہم اس پہ واپس چڑھ جائیں۔ یہ تھی ہماری شادی۔ ہم پھر بھی گئے اور ہم نے بڑی وفا سے اور محبت سے زندگی گزاری ہے۔ آج تو ہماری اینیورسری ہے ماشاءاللہ سے۔ تو زندگی جو ہے
وہ پیس آف کیک نہیں ہے. زندگی میٹھی میٹھی باتیں کر دینے کا، زندگی اپنے اراؤنڈ گزار لینے کا نام نہیں ہے. زندگی آپ کی سکسیسفل جب ہے جب دنیا گواہی دے، زمانہ گواہی دے. کہتے ہیں نا، ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو، ایسا چلن چلو کہ زمانہ مثال دے. یوں ہی نہیں ہے، اور یہ ایک دن میں آپ یہ اچیو نہیں کر لیتے، آپ کو زندگیاں بتانی پڑتی ہیں. اور ہم نے جیسے پچھلے کلپس میں کہا کہ ایک مل کے تھرو گزرنا پڑتا ہے، چاہے وہ آپ کا شوہر ہے، چاہے وہ آپ کی اولاد ہے. تو سب سے پہلا قدم جب آپ میریڈ لائف میں رکھتے ہیں، یہ باتیں ہم نے آپ کو اس لیے بتائی ہیں، یہ سب جس ضمن میں ہم بات کر رہے ہیں وہ تربیت اولاد کے بارے میں کر رہے ہیں، کہ اگر ماں باپ ایک ہو کر رہتے ہیں تو 1 اور 1 11. امی کہتی ہیں 1 اور 1 11. اگر وہ ایک ہو کر رہتے ہیں اور عورت تھوڑا سا نیچا ہو کے رہتی ہے، عاجزی سے رہتی ہے، خاموش ہو کے رہتی ہے، آبزرو کرتی ہے، معاملے کی نزاکت کو سمجھتی ہے. آدمی ذرا تیز مزاج ہوا کرتے ہیں، تھوڑا بہت انہیں غصہ چڑھ جاتا ہے، اور پھر اوپر سے معاشرہ ایسا ہے کہ اس نے آدمی کو ویسے ہی آسمان پہ چڑھا رکھا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آنے والی اپنی سمجھداری سے سنبھال لیا کرتی ہے بغیر کسی کلیش کے. تو جب ایک کپل کے ہاں ایک بیبی پیدا ہوتا ہے، بہت حد تک میاں بیوی جو ہیں اس وقت تک ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ ہو چکے ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی عادتوں کو سمجھ چکے ہوتے ہیں، تھوڑی تھوڑی تبدیلیاں اپنے اندر پیدا کر چکے ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کی ماننے کی ان کو تھوڑی بہت عادت ہو چکی ہوتی ہے. اگر انہوں نے یہ عادتیں اس وقت تک ڈیولپ نہیں کی ہوتی تو یہی کچھ وہ پھر اپنے بچے کے ساتھ کرتے ہیں. بچے کو ڈسپلن کرتے ہیں، بچے سے منوانے کی کوشش کرتے ہیں. بچہ اگر رو رہا ہے تو اس کو فوری طور پر اٹینڈ نہیں کرتے، کہتے ہیں رونے دو، رو رو کے خود ہی سو جائے گا. ان معاشروں میں یہ سکھایا جاتا ہے. یہ جو ریورٹن سینٹرز وغیرہ ہوتے ہیں، یا ایسے بچے جو بریسٹ فیڈنگ میں پریشان کر رہے ہیں یا سو نہیں رہے ہیں یا روٹین سیٹ نہیں کر رہے، ان کے لیے ایسے سینٹرز بنائے ہوئے ہیں جہاں ماؤں کو ایڈمٹ کیا جاتا ہے بیبی کے ساتھ، اور بچے کو ایک نظام پہ چلایا جاتا ہے کہ کس وقت اس نے سونا ہے، کس وقت اس نے جاگنا ہے، کس وقت اس نے فیڈ لینی ہے. تو ایک روبوٹ کی طرح اس بچے کو پالا جاتا ہے. وہ ٹرینڈ ہوتے ہیں لوگ اس طرح کرنے کے لیے. وہ بعض دفعہ ماں باہر کھڑی ہوتی ہے دروازے کے، بچہ اندر رو رو کے ہلکان ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ خود ہی سوئے گا، روتا روتا وہ سو جائے گا. یہ وہ رویہ ہے جو ایک بچے کو کل کو سوئسائڈل بنا دیتا ہے. یہ وہ رویہ ہے جو ایک بچے کو کل کو کرمنل بنا دیتا ہے. ہر بچہ الگ ہے، کسی کی طبیعت کسی طرح کی ہے، کسی کی طبیعت کسی طرح کی ہے. اس کو سمجھ نہیں ہے، وہ تو بچہ ہے، کم از کم بڑے کو تو ہے. تو ہم اس قسم کے ڈسپلن کے قطن قائل نہیں ہیں. بچہ اگر اوبیڈینس دیکھے گا تو اوبیڈینس سیکھے گا. اس بات کو آپ لکھ لیں. بچے کو اگر اوبیڈینٹ ماں باپ ملیں گے، اچھا جی کہنے والے ماں باپ ملیں گے، تو بچے کو اچھا جی ہی کہنا آئے گا. اب پہلے دن سے بچے کو یہ کہیں گے ڈونٹ ڈو دس، یہ نہ کرو، نہیں نہیں یہ نہیں لینا، نہیں نہیں اس سے نہیں کھیلنا، نہیں نہیں اس سے نہیں چھیڑنا، کیا سیکھے گا؟ نہیں نہیں. یہ ہماری بیٹی جو ہے ایوان کی مم، اس کو 4.5 سال کی تھی جب پہلی بار اس نے ورڈ نو بولا تھا. ہمارے گھر میں نہیں ہے. ہم نے اپنے ابا کے گھر بھی یہی دیکھا کہ نہ ہوتی ہی نہیں تھی. کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی کہنا ہے کہ نہیں، ہم نے نہیں کھانا، یا ہم نے یہ نہیں کرنا، یا ہم نے اٹھنا نہیں، یا ہم نے جانا نہیں، یا ہم نے نماز نہیں پڑھنی. یہ چیز وہاں تھی ہی نہیں. ہم ایسے ماحول میں پلے بڑھے ہیں جہاں پر یہ آپشن تھی ہی نہیں کہ اولاد کہے نہیں. اور کبھی نہیں ہمارے ابا جان نے ہمیں ڈانٹا یا اونچی آواز کی یا بولا. بہت ہی کبھی کوئی غلط کام ہم سے ہو رہا ہوتا تھا تو ایک دفعہ ہمیں یاد ہے کہ جوتا پہنا، عید والے دن ہم دوڑ رہے تھے تو ابا کے ساتھ جانا تھا ساری فیملی کے ہاں عید ملنے کے لیے. تو ہمارے ہاں یہی ہوتا تھا کہ ابا 5 منٹ 10 منٹ عید والے دن سب کے گھروں میں جایا کرتے تھے، سب بچے لے کر. تو ہم بھی دوڑے جلدی سے. تو ہم نے اپنے جو جوتی عید کی پہنی، اس کا سٹریپ ابھی ہماری ایڑی کے اوپر نہیں ہوا تھا. تو وہ سٹریپ جو تھا جوتے کے پیچھے کا، وہ ہم نے ایڑی کے پیچھے نہیں کیا بلکہ وہ ہمارے پاؤں کے نیچے آ رہا تھا. ہم نے ایسے ہی چپل کی طرح وہ جوتی بھسائی اور دوڑے، کیونکہ چھوٹے سے تھے، بہت چھوٹے تھے، ہمارے خیال میں 6 سال کے ہوں گے شاید. ہمیں یاد ہے کہ ابا کی نظر ہمارے سینڈل پہ گئی اور ابا نے پلٹ کے انگلی سے ایسے نا کا اشارہ کیا تھا، اور ہم جہاں کھڑے تھے ہم وہیں مر گئے کہ پتہ نہیں اس عید والے دن ہم پہ کیا قیامت گزر گئی.
ہمیں ہمیں اس وقت لگتا ہے کہ ہمیں دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا، ہمیں اس وقت لگتا ہے ہمیں سانس بھی نہیں آ رہا تھا، ہمیں بالکل نہیں پتا تھا ہم کہاں کھڑے ہیں، اور ہمارے ساتھ یہ کیا ہو گیا کہ ابا نے انگلی کا یوں اشارہ کر دیا، ہمیں پتہ لگا کہ کس بات پر ابا نے یہ کیا ہے۔ اور دوسری بار جو ہمیں یاد ہے، ہم بہت چھوٹے سے تھے اس وقت بھی، امی کا ہینڈ بیگ ہم نے دھو دیا۔ اب وہ دھلائیوں شلائیوں کا تو بہت ہی شوق تھا، تو وہ دھو مارا ہوگا اور اور دھوپ میں رکھا ہوا تھا سوکھنے کے لیے۔ اب اللہ جانے کیا دماغ میں سماتی تھی، تھے تو ٹیڑھے ہی، کوئی ایسے ایزی گوئنگ بچے نہیں تھے، شریر تھے، تو وہ دھو دیا۔ تو پھر اس وقت جو ہے وہ پھر ابا کو ناگوار گزرا، ابا نے اشارہ کیا اسی طرح پر۔ تو یہ دو واقعات جو ہیں وہ ہمیں یاد ہیں، تو ہمیں نہیں یاد کہ کبھی ابا بولے ہوں یا ڈانٹا ہو، یا بات بھی نہیں، ہم نے تو کبھی ایسے بات بھی نہیں کی تھی کہ ابا جان یہ، ہمیں تو یہ ورڈ بولنا بھی بہت عجیب لگتا ہے اب اور زندگی میں بھی، کہ کبھی ان کو ہم نے ابا جان کو ابا جان کہہ کے نہیں بلایا تھا، ہماری جرت ہی نہیں ہوتی تھی کہ ہم بلائیں۔ اور جو یہاں کا معاشرہ ہے، جو آج کا معاشرہ ہے، ہم بہت دور چل کے آئے ہیں،